अस्सलाम वालेकुम। क्या आप महाटेट पेपर 2 में सोशल साइंस की तैयारी कर रहे हैं? तो तैयारी में मुश्किल तो आती होगी अब। फिक्र ना करें, हम आपके लिए लाए हैं एक बेहतरीन वन स्टॉप सॉल्यूशन। इसमें पार्लिमानी हुकूमत, भारत की पार्लियामेंट और अदालती निज़ाम जैसे अहम टॉपिक्स कवर किए गए हैं। और हाँ, हर चैप्टर पर पूरी 1 घंटे की डिटेल वीडियो मौजूद है। आपको मिलेंगी आसान वजाहतें, अहम नुकात और इम्तिहान में आने वाले MCQs भी। तो बस अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए अभी से ये वीडियोस देखना शुरू करें। चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए मिलकर महाटेट को क्रैक करते हैं। सबको सलाम। आज हम टीचर अहलियती टेस्ट यानी टेट के एक बहुत ही अहम मौजू को समझने वाले हैं, भारत का पार्लियामेंटी निज़ाम। ये थोड़ा सा पेचीदा लग सकता है, लेकिन फिक्र ना करें, हम इसे बिल्कुल आसान बना देंगे ताकि आप इम्तिहान में हर सवाल का जवाब पूरे एतमाद से दे सकें। तो चलिए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि अमेरिका में सदर तो होता है, लेकिन वजीर आज़म क्यों नहीं होता? इस एक सवाल के जवाब में ही आपको पार्लियामेंट्री और सदारती निज़ाम का सारा फर्क समझ आ जाएगा। है ना सोचने वाली बात कि दुनिया की 2 सबसे बड़ी जमहूरियतों में इतना बड़ा फर्क क्यों है? तो आज हम क्या क्या सीखने वाले हैं? सबसे पहले हम कुछ बुनियादी सवालात उठाएंगे, फिर देखेंगे कि पार्लिमानी और सदारती निज़ाम में क्या फ़र्क है। इसके बाद हम खास तौर पर भारतीय पार्लियामेंट की साख्त को समझेंगे और ये भी जानेंगे कि आखिर हुकूमत बनती कैसे है। और आखिर में हम TET के लिए सबसे ज़रूरी बातें यानी की पॉइंट्स को दोहरा लेंगे। किसी भी मौजू की गहराई में जाने से पहले इसकी बुनियाद को पकड़ना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है? तो जवाबात ढूंढने से पहले आइए पहले उन सही सवालात पर गौर करें जिन पर पूरी हुकूमती मशीनरी खड़ी है। ये 3 सवाल हमारे लिए एक रोड मैप की तरह हैं। आखिर ये पार्लियामेंट्री निज़ाम है क्या? अमेरिका में वज़ीर आज़म क्यों नहीं होता? और इन दोनों निज़ामों में असल फ़र्क क्या है? यकीन कीजिए, कैट में कामयाबी के लिए इन 3 सवालों को समझना बेहद ज़रूरी है। अब आते हैं जमहूरियत के 2 सबसे बड़े मॉडल्स पर, पार्लिमानी और सदारती। इन दोनों का फ़र्क समझना इसलिए अहम है ताकि हम ये जान सकें कि भारत ने पार्लिमानी निज़ाम ही क्यों चुना और उसकी ख़ास बात क्या है। हमने जो पार्लिमानी निज़ाम अपनाया है, इसकी जड़ें बरतानवी मॉडल में हैं, और ये कोई एक दिन में नहीं बना, बल्कि ये सदियों के दौरान इंग्लैंड की रिवायात और रिवाज के साथ साथ तैयार हुआ। ये एक जिंदा निज़ाम की तरह है जो वक्त के साथ साथ बदला है। अच्छा, यहाँ सबसे बड़ा फ़र्क क्या है? देखिए, कानून बनाने वाले यानी लेजिस्लेचर और कानून नाफिज करने वाले यानी एग्जीक्यूटिव, क्या ये दोनों एक ही टीम का हिस्सा हैं या अलग अलग? पार्लिमानी निज़ाम में ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वज़ीर आज़म और उनकी काबीना पार्लियामेंट के अंदर से ही आती है, लेकिन सदारती निज़ाम में ये दोनों बिल्कुल अलग हैं। बस यही एक नुक्ता है जो सब कुछ बदल देता है। चलिए अब खास तौर पर भारतीय पार्लियामेंट की साख्त पर बात करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसा कि हमारे आइन में लिखा है। इस हिस्से पर खास तवज्जो दीजिएगा क्योंकि टेट के बहुत से सवालात सीधे सीधे इसी हिस्से से पूछे जाते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, हमारा आइन बिल्कुल साफ कहता है कि पार्लियामेंट 3 हिस्सों से मिलकर बनती है, सदर, लोकसभा और राज्यसभा। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सदर पार्लियामेंट का एक अटूट अंग है, भले ही वो किसी ऐवान की मीटिंग में नहीं बैठते। तो इन तीनों को अच्छी तरह याद कर लीजिए, सदर, लोकसभा और राज्यसभा। इम्तिहान में अक्सर लोग ये गलती कर देते हैं कि वो सदर को पार्लियामेंट से अलग समझते हैं, लेकिन आईनी तौर पर वो उसका एक लाजमी हिस्सा है। इस नुक्ते को बिल्कुल नहीं भूलना है। यह है जमहूरियत की असल ताकत। जब हम वोट डालने जाते हैं तो हम बराह रास्त लोकसभा के मेंबरान को चुन रहे होते हैं। इसीलिए तो इसे अवामी ईवान या हाउस ऑफ द पीपल कहते हैं, क्योंकि यह सीधा अवाम की नुमाइंदगी करता है। तो ठीक है, हमने पार्लियामेंट का ढांचा तो समझ लिया, लेकिन सवाल यह है कि इलेक्शन के बाद असल में हुकूमत बनती कैसे है? वोट से लेकर हुकूमत की कुर्सी तक का सफर कैसे तय होता है? आइए इस पूरे अमल को एक एक कदम करके देखते हैं। ये स्लाइड पूरे अमल को बहुत आसानी से समझाती है। उसूल बहुत सीधा है। सियासी पार्टियां इलेक्शन लड़ती हैं और जो भी पार्टी आधी से ज़्यादा सीटें यानी अक्सरियत या मेजॉरिटी हासिल कर लेती है, सदर उसी पार्टी को हुकूमत बनाने की दावत देते हैं। बस इसी उसूल पर जमहूरियत चलती है। लेकिन क्या हो अगर किसी भी एक पार्टी को वाज़े अक्सरियत ना मिले? ये आजकल अक्सर होता है जब इंतखाबी नताइज किसी एक जमात के हक में नहीं होते। ऐसी सूरत हाल में हुकूमत कैसे बनती है? उसका जवाब है इत्तेहादी हुकूमत या कोalition गवर्नमेंट। जब किसी एक पार्टी के पास जादुई नंबर नहीं होता तो कई पार्टियां मिलकर एक दूसरे के साथ मिलकर अक्सरियत साबित करती हैं और फिर मिलकर हुकूमत चलाती हैं।
इसमें ताउन और समझौता बहुत ज़रूरी होता है। चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसका खुलासा करते हैं। ये वो 5 बुनियादी बातें हैं जो आपको टेट इम्तिहान के लिए हर हाल में याद रखनी है। अगर ये आपको समझ आ गई तो इस मौजू से कोई भी सवाल आ जाए आप इसे आसानी से हल कर लेंगे। आइए इन नुकात को जल्दी से दोहरा लेते हैं। नंबर 1, भारत में पार्लियामेंट्री निज़ाम है। 2, ये बरतानवी मॉडल पर मबनी है। 3, पार्लियामेंट 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है, सदर, लोकसभा और राज्यसभा। 4, लोकसभा के मेंबरान को अवाम बराए रास्त मुंतखब करते हैं। और 5वां और आखिरी, हुकूमत बनाने के लिए अक्सरियत यानी आधी से ज़्यादा सीटों की ज़रूरत होती है। इन 5 नुकात को बिल्कुल पक्का कर लीजिए। और आखिर में एक सवाल जिस पर आप ज़रूर सोचें, ये जो वोटर्स और लोकसभा के अराकीन के दरमियान एक सीधा ताल्लुक है, ये हुकूमत को आवाम के सामने जवाबदेह कैसे बनाता है? कल जब आप एक उस्ताद बनेंगे तो इस ताल्लुक को समझना आपको अपने तालिब इल्मों को जमहूरियत की असल रूह समझाने में बहुत मदद देगा। वज़ीर आज़म और सदर के इख्तियारात में आखिर असल फ़र्क है क्या? आइए आज इसको बिल्कुल वाज़े करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस सिस्टम की जो हमारे अपने मुल्क हिंदुस्तान में राइज है, यानी पार्लियामेंट्री निज़ाम। इसको समझने के लिए कुछ खास इस्तिलाहात हैं जिन पर गिरफ्त मजबूत करना इम्तिहान के लिए बेहद ज़रूरी है। अच्छा, तो ये आमला या एग्जीक्यूटिव क्या चीज़ है? देखें, बहुत आसान लफ्ज़ों में ये वो टीम है जो हुकूमत चलाती है। इसमें हमारे वज़ीर आज़म और उनकी काबीना यानी वुज़रा की काउंसिल शामिल होती है। इनका बुनियादी काम है कानून को लागू करना। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प और अहम कॉन्सेप्ट आता है, दोहरी जिम्मेदारी का। इसको ज़रा ध्यान से समझें। इसका मतलब यह है कि आमिला के जो लोग हैं उनके कंधों पर 2 जिम्मेदारियां हैं। एक तो कानून नाफिज करना और दूसरा मुकन्नना यानी पार्लियामेंट के मेंबर के तौर पर अपने फ़राइज़ निभाना। और यही वजह है कि पार्लिमानी निज़ाम को जिम्मेदार हुकूमत भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि वुज़रा की काउंसिल को अपने हर एक काम और हर पॉलिसी के लिए पार्लियामेंट को जवाब देना पड़ता है। वो किसी से बालातर नहीं है। एक और बहुत अहम इस्तिलाह है इज्तिमाई जिम्मेदारी। इसको समझने के लिए क्रिकेट टीम की मिसाल लें। अगर एक खिलाड़ी गलती करता है तो पूरी टीम को उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है ना? बिल्कुल इसी तरह अगर एक वजारत कोई फैसला करती है तो उसे पूरी हुकूमत का फैसला माना जाता है। सब साथ डूबते हैं या साथ तैरते हैं। तो फिर इस जिम्मेदारी को यकीनी कैसे बनाया जाता है? यहीं पर सबसे अहम बात सामने आती है। मुकन्नना के पास एक बहुत बड़ा इख्तियार है, अदम एतमाद की तहरीक। अगर हुकूमत पार्लियामेंट में अपना एतमाद खो दे तो इस तहरीक के जरिए उसे इक़्तिदार से हटाया जा सकता है। ये एक तरह का चेक एंड बैलेंस है। ठीक है, तो पार्लिमानी निज़ाम तो समझ में आ गया। अब ज़रा तस्वीर का दूसरा रुख देखते हैं। एक और निज़ाम है सदारती निज़ाम। आइए समझते हैं कि वो इससे कैसे और कितना मुख्तलिफ है। सदारती निज़ाम की सबसे बड़ी पहचान है इख्तियारात की अलहदगी यानी सेपरेशन ऑफ पावर्स। यहाँ आमला और मुकन्नना बिल्कुल अलग अलग आज़ाद इदारे हैं। सदर को लोग बराह रास्त वोट देकर चुनते हैं और वही रियासत और हुकूमत दोनों का सरबराह होता है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल अमेरिका है। चलें अब इन दोनों का एक साथ मुवाजना कर लेते हैं ताकि फ़र्क बिल्कुल वाज़े हो जाए। पार्लियामानी निज़ाम में आमिला मुकन्नना का ही एक हिस्सा होती है, जबकि सदारती निज़ाम में आमिला मुकन्नना से बिल्कुल अलग है। ये वो बुनियादी फ़र्क है जिसे इम्तिहान के लिए जहन में रखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब आते हैं इस बड़े सवाल पर जो टेट इम्तिहान में अक्सर पूछा जाता है और एक उस्ताद के तौर पर हमें इसकी गहराई मालूम होनी चाहिए। आखिर हिंदुस्तान ने सदारती निज़ाम के बजाय पार्लिमानी निज़ाम ही क्यों अपनाया? इसका जवाब हमारी अपनी तारीख में है। जब हमारा आइन बन रहा था तो उस पर बहुत लंबी बहसें हुईं। आइन बनाने वालों ने बहुत सोच समझकर यह फैसला किया। उन्होंने एक ऐसा निज़ाम चुनना था जो हिंदुस्तान के हालात के लिए बेहतरीन हो। तो इसकी बुनियादी तौर पर 3 बड़ी वजूहात थीं। इनको नोट कर लें। पहली, हम बरतानवी दौरे हुकूमत की वजह से इस निज़ाम से पहले से वाकिफ थे। दूसरी, ये निज़ाम हमारी अपनी तहरीक आज़ादी की जद्दोजहद से निकला था। और तीसरी, आइन साज असेंबली में काफ़ी बहसों मुबाहिसे के बाद इसी निज़ाम पर इत्तेफाक हुआ। चलें जी, अब तक जो कुछ हमने सीखा है उसे परखने का वक्त आ गया है। आइए एक छोटा सा रिव्यू करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे टेट इम्तिहान में सवालात पूछे जाते हैं। यहाँ एक मशक है। फर्ज करें ये सवाल आपके सामने है, क्या हम मिलकर हुकूमत के इन तीनों इदारों के कामों को सही तरीके से बता सकते हैं? बिल्कुल सही। तो जवाब ये है, मुकन्नना यानी लेजिस्लेचर अवाम की नुमाइंदगी करती है और कानून बनाती है। आमला यानी एग्जीक्यूटिव इन कानूनों को नाफिज करती है।
اور عدلیہ یعنی جوڈیشری ان قانونوں کی تشریح کرتی ہے اور انصاف دیتی ہے۔ یہ 3 ستون ہیں اور ان کے کاموں کو یاد رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ اور اب آخر میں ایک سوال میں آپ کے لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں جس پر غور و فکر کرنا بہت ضروری ہے، وہ یہ کہ ان دونوں نظاموں میں سے کون سا نظام حکومت کی طاقت پر زیادہ مضبوط کنٹرول رکھتا ہے؟ اس کا کوئی ایک سیدھا جواب نہیں ہے، لیکن ایک اچھے استاد کے طور پر اس طرح کے سوالات پر سوچنا نہ صرف آپ کے لیے بلکہ آپ کے آنے والے طلبہ کے لیے بھی بہت اہم ہے۔ خوش آمدید۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں بھارت کی حکومت کے بالکل مرکز کی، اس کے انجن روم کی، یعنی بھارتیہ پارلیمنٹ کی۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ملک کے بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں، قانون بنتے ہیں اور ہماری جمہوریت کو ایک شکل ملتی ہے۔ تو آئیے ذرا گہرائی میں جا کر سمجھتے ہیں کہ یہ پورا نظام آخر کام کیسے کرتا ہے۔ سب سے پہلے تو ذرا اس شاندار عمارت پر ایک نظر ڈالیے۔ یہ ہے پارلیمنٹ ہاؤس، لیکن یہ صرف اینٹ اور پتھر کی عمارت نہیں ہے، بلکہ یہ بھارت کی جمہوریت کی ایک بہت بڑی علامت ہے۔ آج کی ہماری پوری گفتگو کا مرکز یہی عمارت رہے گی اور ہم دیکھیں گے کہ اس کی دیواروں کے اندر ہوتا کیا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ پارلیمنٹ آخر ہے کیا؟ بالکل سادہ لفظوں میں کہیں تو یہ ملک کی سب سے بڑی قانون بنانے والی اسمبلی ہے۔ اسے بھارت کے آئین نے بنایا ہے اور اس کا کام ہے مرکزی حکومت کی سطح پر پورے ملک کے لیے قانون سازی کرنا۔ اچھا، اس پورے موضوع کو آسانی سے سمجھنے کے لیے ہم اسے کچھ حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ پہلے تو یہ جانیں گے کہ پارلیمنٹ کیا ہے، پھر اس کے 2 اہم گھروں یعنی لوک سبھا اور راجیہ سبھا کو سمجھیں گے، ان میں فرق کیا ہے یہ دیکھیں گے، اور آخر میں بات کریں گے کہ پارلیمنٹ کے اصل کام کیا ہیں۔ تو بھارتی پارلیمنٹ کے بنیادی طور پر 2 حصے ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ 2 ایوان ہیں۔ ویسے تو صدر مملکت بھی پارلیمنٹ کا ایک لازمی حصہ ہوتے ہیں، لیکن جو اصل قانون سازی کا کام ہے، بحث مباحثہ ہے، وہ سب کچھ انہی 2 ایوانوں کے اندر ہوتا ہے۔ تو یہ ہیں وہ 2 ایوان، ایک ہے لوک سبھا جسے ہم ہاؤس آف دا پیپل یا ایوان عوام بھی کہتے ہیں، اور دوسرا ہے راجیہ سبھا یعنی کاؤنسل آف اسٹیٹس یا ایوان ریاست۔ ان کے ناموں سے ہی ان کے کردار کا کافی اندازہ ہو جاتا ہے، جس پر ہم ابھی تفصیل سے بات کریں گے۔ چلیے شروعات کرتے ہیں لوک سبھا سے۔ اسے سمجھنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں ملک کے عام شہریوں کی آواز براہ راست گونجتی ہے۔ دیکھیے، لوک سبھا کا سب سے بڑا اصول ہے براہ راست نمائندگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک بھر کے لوگ ووٹ ڈال کر اپنے نمائندوں کو سیدھا پارلیمنٹ بھیجتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسے ایوان عوام کہا جاتا ہے، کیونکہ یہاں بیٹھے لوگ سیدھے عوام کی مرضی سے آتے ہیں۔ آئین کے مطابق لوک سبھا میں زیادہ سے زیادہ 552 ممبرز ہو سکتے ہیں۔ اب یہ تعداد کافی بڑی ہے، اور یہ اس لیے ہے تاکہ بھارت جیسے وسیع اور متنوع ملک کے ہر کونے کی نمائندگی ہو سکے۔ ہر لوک سبھا 5 سال کے لیے منتخب ہوتی ہے، لیکن ایک اہم بات یہ ہے کہ اسے وقت سے پہلے بھی تحلیل کیا جا سکتا ہے، اور پھر ملک میں مڈ ٹرم الیکشنز ہوتے ہیں۔ اگر کسی کو لوک سبھا کا الیکشن لڑنا ہے تو اس کی عمر کم از کم 25 سال ہونی چاہیے۔ یہ عمر اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ جو نمائندے آ رہے ہیں ان میں کچھ پختگی ہو، لیکن وہ نوجوان نسل سے بھی جڑے رہیں۔ تو خلاصہ کیا ہوا؟ لوک سبھا عوام کے ووٹوں سے بنتی ہے، عوام کی نمائندگی کرتی ہے، اس کی مدت 5 سال ہے، اور یہ ایک غیر مستقل ایوان ہے۔ بس یہی اس کی پہچان ہے۔ چلے جی، اب پارلیمنٹ کی ٹیم کے دوسرے کھلاڑی یعنی راجیہ سبھا کی طرف چلتے ہیں۔ یہ لوک سبھا سے کافی مختلف ہے اور اسے تسلسل کا ایوان بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں نظام بالکل الگ ہے۔ راجیہ سبھا کے ممبرز کو عام لوگ براہ راست ووٹ نہیں دیتے، بلکہ ریاستوں کی اسمبلیوں کے جو منتخب نمائندے ہوتے ہیں وہ انہیں چنتے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ قومی سطح پر ریاستوں کے مفادات کی نمائندگی ہو۔ راجیہ سبھا کی بناوٹ بھی بڑی دلچسپ ہے۔ اس میں کل 250 ممبرز ہوتے ہیں۔ 238 تو ریاستوں سے منتخب ہو کر آتے ہیں، لیکن 12 ممبرز ایسے ہوتے ہیں جنہیں صدر مملکت خود نامزد کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ادب، سائنس، آرٹس یا سماجی خدمات جیسے شعبوں میں ماہر ہوں، تاکہ قانون سازی میں ان کے تجربے سے بھی فائدہ اٹھایا جا سکے۔ اور یہ ہے راجیہ سبھا کی سب سے خاص بات، یہ ایک مستقل ایوان ہے۔ یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتا۔ اس کا سسٹم کچھ ایسا ہے کہ ہر 2 سال بعد اس کے 1/3 ممبرز ریٹائر ہو جاتے ہیں اور ان کی جگہ نئے ممبرز آ جاتے ہیں۔ اس سے قانون سازی کے عمل میں ایک تسلسل بنا رہتا ہے۔ یہاں عمر کی شرط بھی لوک سبھا سے زیادہ ہے۔ راجیہ سبھا کا ممبر بننے کے لیے
कम से कम 30 साल का होना ज़रूरी है। ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि ये एक ऐसा ईवान है जहां तजुर्बे और पुख्तगी को ज़्यादा अहमियत दी जाती है। अच्छा, तो अब हमने दोनों ईवानों को अलग अलग समझ लिया है, तो क्यों ना अब इन दोनों को आमने सामने रखकर देखा जाए ताकि इनका फ़र्क और भी वाज़ेह हो जाए। ये टेबल एक नज़र में सारी कहानी बता रहा है। एक तरफ लोकसभा, जहां अवाम बराह रास्त नुमाइंदे चुनती है जो 5 साल के लिए आते हैं। दूसरी तरफ राज्यसभा, जो रियासतों की नुमाइंदा है, मुस्तकिल है और मेंबर 6 साल के लिए आते हैं। दरअसल ये दोनों मिलकर एक ज़बरदस्त तवाज़ुन बनाते हैं। एक अवामी राय का आईनादार है तो दूसरा मुल्क को तवील मुद्दती इस्तेहकाम देता है। तो ये 2 ईवान तो हमारे पास हैं, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इनका असल काम क्या है, ये करते क्या हैं? देखिए, मोटे तौर पर पार्लियामेंट के 2 सबसे अहम काम हैं। पहला, मुल्क के लिए कानून बनाना और पुराने गैर ज़रूरी कवानीन को ख़त्म करना, और दूसरा, हुकूमत पर यानी काबीना पर नज़र रखना ताकि वो अवाम के सामने जवाब दे रहे। कानून साजी का मतलब सिर्फ नए कानून बनाना नहीं होता। इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा ये भी है कि जो कानून पुराने हो चुके हैं, जो आज के दौर में कारामद नहीं रहे, उन्हें ख़त्म किया जाए। ये एक मुसलसल अमल है ताकि मुल्क के कवानीन हमेशा वक्त के साथ चलें। और ये है जमहूरियत की खूबसूरती। हुकूमत यानी वज़ीर आज़म और उनके वज़रा खुद पार्लियामेंट से ही आते हैं और पार्लियामेंट को ही जवाबदेह होते हैं। पार्लियामेंट सवालात पूछकर, बहस करके हुकूमत की कारकर्दगी पर कड़ी नज़र रखती है। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने आता है कि किसी भी मुल्क के लिए क्या बेहतर है, अवाम की फौरी और बदलती हुई ख्वाहिशात की नुमाइंदगी या मुल्क को तवील मुद्दती इस्तेहकाम देने वाला निज़ाम। भारत का पार्लिमानी निज़ाम इन्हीं 2 चीज़ों के दरमियान एक तवाज़ुन कायम करने की कोशिश है। एक ईवान अवाम की आवाज़ है, दूसरा तजुर्बे और तसलसल का मुहाफ़िज़, और इन दोनों का मिलकर काम करना ही एक मजबूत जमहूरियत की बुनियाद। ये इसमें गहराई में उतरते हैं। देखें, हिंदुस्तान का जो कानून बनाने का पूरा निज़ाम है ना, उसकी बुनियाद 2 ईवानों पर है। एक है लोकसभा और दूसरी है राज्यसभा। अच्छा, ये 2 ईवानों वाला सिस्टम बनाया ही इसलिए गया था ताकि हर कानून पर ठीक से गहराई से गौर किया जा सके और ताकत का तवाज़ुन भी बना रहे। इन दोनों को समझना समझे कि पूरे ढांचे को समझने की चाबी है। तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि आखिर ये पार्लियामेंट है क्या। सीधे अल्फाज में, ये वो सबसे बड़ा इदारा है जिसे पूरे मुल्क के लिए कानून बनाने का इख्तियार हासिल है। और जैसा कि हमने बात की, इसके 2 बहुत अहम स्तून हैं, लोकसभा और राज्यसभा, और इनमें से हर एक का अपना एक खास मुनफरिद किरदार है। अब यहाँ दोनों ऐवानों के बीच का जो बुनियादी फ़र्क है ना, वो बिल्कुल साफ हो जाता है। लोकसभा, जिसे ऐवाने ज़ीरें भी कहते हैं, वो सीधे सीधे अवाम की नुमाइंदगी करती है। और हाँ, इम्तिहान के लिहाज से सबसे ज़रूरी बात, जितने भी माली मामले होते हैं यानी मनी बिल्स, वो सिर्फ और सिर्फ यहीं पेश किए जा सकते हैं। दूसरी तरफ राज्यसभा के पास मनी बिल्स पर इख्तियारात बहुत कम है, लेकिन इसकी खास बात यह है कि इसका चेयरमैन मुल्क का नायब सदर होता है। याद रखिएगा, यही वो छोटी छोटी बातें हैं जिन पर टेट में सवाल बनते हैं। तो सवाल यह है कि लोकसभा की कार्यवाही को चलाता कौन है? जवाब है स्पीकर। स्पीकर का काम है कि वो गैर जानिबदार रहकर, यानी किसी की तरफदारी किए बिना, ईवान की कार्यवाही को चलाए और वहां नज़्म व ज़ब्त बनाए रखे। और एक अहम बात ये कि इनका इंतखाब खुद लोकसभा के मेंबरान अपने में से ही करते हैं। अच्छा, तो राज्यसभा में क्या होता है? वहां सूरत हाल काफ़ी मुनफरिद है। वहां जो चेयरमैन होते हैं वो हिंदुस्तान के नायब सदर होते हैं। ये लोकसभा की स्पीकर से बिल्कुल अलग है, क्योंकि स्पीकर तो ईवान के मेंबरान में से ही चुने जाते हैं। लेकिन यहाँ चेयरमैन एक आईनी ओहदे पर फायज शख्स होते हैं। उनका काम ईवान के कामकाज की निगरानी करना है और ये यकीनी बनाना है कि सभी मेंबरान को अपनी बात रखने का मौका मिले। चलें, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कोई कानून असल में बनता कैसे है। अब हम कानून साजी के अमल के बिल्कुल मरकज़ में जा रहे हैं। ये एक ऐसा सफ़र है जो एक आम से बिल को एक मुकम्मल कानून यानी एक्ट में बदल देता है। और हाँ, टेट की तैयारी करने वाले हर उस्ताद के लिए इस 3 मरहलों वाले अमल को समझना बेहद ज़रूरी है। तो ये पूरा अमल 3 अहम मरहलों से गुजरता है। सबसे पहले पहली रीडिंग। इसमें बिल का सिर्फ तारुफ कराया जाता है, समझें जैसे किसी किताब का सिर्फ उन्वान बताया जा रहा हो। फिर आती है दूसरी रीडिंग, और असल काम यही होता है। इसमें बिल के मकासद पर बहस होती है, हर एक नुक्ते पर गहराई से बात होती है और इसे मजीद जांच पड़ताल के लिए कमेटी के पास भी भेजा जा सकता है। और आखिर में तीसरी रीडिंग, इसमें बिल पर बस आखिरी बार मुख्तसर बात होती है और मंजूरी के लिए फाइनल वोटिंग हो जाती है।
یہ ایک بہت ہی منظم طریقہ ہے تاکہ کوئی بھی قانون جلد بازی میں نہ بن جائے۔ لیکن یہاں ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے، ایک ایوان سے پاس ہو جانا کافی نہیں ہے۔ کسی بل کو قانون بننے کے لیے اسے دونوں ایوانوں یعنی لوک سبھا اور راجیہ سبھا دونوں سے منظوری لینی ہوتی ہے۔ مگر سفر یہاں بھی ختم نہیں ہوتا۔ سب سے آخری اور فیصلہ کن قدم ہے صدر کی منظوری۔ جب صدر اس پر دستخط کر دیتے ہیں تبھی جا کر کوئی بل سرکاری طور پر قانون بنتا ہے۔ اچھا، اب ایک ایسے موضوع کی طرف آتے ہیں جو تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن جو لوگ اعلیٰ سکور کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ سوال یہ ہے کہ ملک کا سب سے بڑا قانون یعنی ہمارا آئین، اسے کیسے تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ آئیے اسے سمجھتے ہیں۔ بس اس ایک نمبر کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں، 3۔ یہ صرف ایک گنتی نہیں ہے، یہ ہندوستانی آئین کی لچک اور مضبوطی دونوں کی علامت ہیں۔ ہمارے آئین میں ترمیم کرنے کے یعنی تبدیلی لانے کے کل 3 الگ الگ طریقے ہیں، اور ہر طریقہ ترمیم کی قسم کے حساب سے استعمال ہوتا ہے۔ یہ امتحان میں سیدھا سیدھا پوچھا جا سکتا ہے، اس لیے اس نمبر کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ تو یہ ہے وہ 3 طریقے۔ پہلا، پارلیمنٹ کی سادہ اکثریت سے، اس سے کچھ عام تبدیلیاں کی جاتی ہیں جیسے کسی ریاست کا نام بدلنا۔ دوسرا ہے پارلیمنٹ کی خصوصی اکثریت یعنی 2/3 ممبران کی منظوری سے، یہ زیادہ اہم تبدیلیوں کے لیے ہے جیسے بنیادی حقوق میں کوئی ترمیم کرنا۔ اور تیسرا اور سب سے مشکل طریقہ ہے پارلیمنٹ کی خصوصی اکثریت کے ساتھ ساتھ ملک کی آدھی سے زیادہ ریاستوں کی منظوری۔ یہ ان تبدیلیوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جو پورے ملک کے وفاقی ڈھانچے پر اثر ڈالتی ہیں، جیسے صدر کے انتخاب کا طریقہ کار۔ ٹھیک ہے، تو ہم اپنے اس سیشن کے اختتام کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ اب وقت ہے کچھ بہت ہی اہم حقائق پر ایک تیز نظر ڈالنے کا جو TET امتحان میں بہت کام آ سکتے ہیں۔ اسے ایک کوئک ریویژن سمجھیں۔ چلیں کچھ اضافی لیکن بہت اہم باتوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ پہلی بات، یہ یاد رکھیں کہ ملک کا قومی بجٹ ہر سال فروری کے مہینے میں پیش کیا جاتا ہے۔ دوسری بات، ریاستوں میں قانون بنانے کا جو امر ہے وہ بھی تقریباً مرکز جیسا ہی ہوتا ہے۔ اور تیسری بات، ریاست میں گورنر کا وہی کردار ہے جو مرکز میں صدر کا ہے، یعنی ریاستی قانونوں پر آخری منظوری دینا۔ یہ اضافی معلومات امتحان میں دوسروں سے آگے نکلنے میں مدد کر سکتی ہیں۔ اور آخر میں ایک سوال سب کے لیے جو خود سے پوچھنا ہے، قانون بنانے کے اس پورے عمل میں سے کون سا حصہ ایسا ہے جسے امتحان سے پہلے ایک بار پھر سے دہرانے کی ضرورت ہے؟ کیا وہ منی بلز کا فرق ہے یا آئین میں تبدیلی کے طریقے ہیں؟ جس کسی بھی حصے میں تھوڑی سی بھی کمزوری محسوس ہو اسے دوبارہ پڑھیں، اس پر اپنی پکڑ مضبوط کریں۔ میرے تمام ساتھیوں اور مستقبل کے اساتذہ کو سلام۔ ٹیچر اہلیتی امتحان یعنی ٹیٹ کی تیاری کے اس سفر میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو امتحان کے نقطۂ نظر سے بہت ہی اہم ہے، مرکزی انتظامیہ یا دی یونین ایگزیکٹو۔ میرا نام ارشاد ونواڑ ہے اور اس تجزیے کے ذریعے میری کوشش ہوگی کہ ہم اس موضوع کی ہر تہہ کو کھول کر سمجھیں۔ مقصد صرف پڑھنا نہیں بلکہ اس کو اس طرح ذہن نشین کرنا ہے کہ امتحان میں سوال کسی بھی زاویے سے آئے ہم اس کا جواب پورے اعتماد کے ساتھ دے سکیں۔ تو چلیے اپنا مقصد بالکل واضح رکھتے ہیں، ہمیں مل کر ٹیٹ امتحان میں کامیابی حاصل کرنی ہے اور اس کے لیے اس موضوع پر مکمل گرفت حاصل کرنا پہلا قدم ہے۔ ٹھیک ہے، تو آج کا ہمارا روڈ میپ کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم حکومت کے بنیادی ڈھانچے کو سمجھیں گے، پھر ہم صدر کے کردار کو جانیں گے جو برائے نام سربراہ ہیں، اس کے بعد ان کے اختیارات پر بات ہوگی، پھر آئیں گے اصل اختیارات کے مرکز یعنی وزیر اعظم کی طرف، اور آخر میں ہم وہ سارے اہم نکات اکٹھے کریں گے جو خاص طور پر ٹیٹ امتحان کے لیے ضروری ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں ہمارے پہلے حصے سے، حکومت کا خاکہ۔ دیکھیں، کسی بھی نظام کو سمجھنے کے لیے اس کی بنیاد کو سمجھنا سب سے ضروری ہوتا ہے، اور یہ جو خاکہ ہے یہ ہمارے پورے جمہوری نظام کی بنیاد ہے۔ اب ذرا اس تصویر کو غور سے دیکھیں، یہ ہمارے وفاقی حکومت کے دو سب سے بڑے ستونوں کو دکھا رہی ہے، مقننہ اور انتظامیہ۔ مقننہ یعنی ہماری پارلیمنٹ جس کا کام ہے قانون بنانا، اور انتظامیہ جس پر آج ہماری پوری توجہ ہے، اس کا کام ہے ان بنائے گئے قانونوں کو پورے ملک میں نافذ کرنا۔ ایک قانون بناتا ہے، دوسرا اسے لاگو کرتا ہے، سادہ سی بات ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اس انتظامیہ میں شامل کون کون ہے؟ یہ امتحان کے لیے بہت اہم ہے، بس 3 نام یاد رکھنے ہیں: صدر، وزیر اعظم اور ان کی وزراء کی کاؤنسل یعنی کاؤنسل آف منسٹرز۔ یہ تینوں مل کر ہی ملک کی انتظامیہ چلاتے ہیں۔ امید ہے یہ نقطہ سب کو واضح ہو گیا ہوگا۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ آئیے اب اپنے اگلے حصے کی طرف چلتے ہیں اور ملک کے سب سے بڑے آئینی عہدے یعنی صدر جمہوریہ کے کردار اور ان کی حیثیت کو گہرائی سے سمجھتے ہیں۔
اچھا، یہ سلائیڈ اس پورے موضوع کا دل ہے۔ یہاں دو لفظوں پر غور کریں، برائے نام اور حقیقی۔ صدر ہمارے ملک کے سربراہ ہیں، آئینی طور پر سب سے اونچا عہدہ ان کا ہے، لیکن حکومت کی اصل طاقت، روزمرہ کے فیصلے کرنے کا اختیار وہ وزیر اعظم کے پاس ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ ہم نے پارلیمانی نظام اپنایا ہے جہاں اصل طاقت عوام کے منتخب نمائندوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ صدر کا انتخاب کیسے ہوتا ہے؟ یہ سوال اکثر امتحان میں آتا ہے، تو یاد رکھیے گا، ہم اور آپ براہ راست صدر کو ووٹ نہیں دیتے۔ ان کا انتخاب ایک الیکٹورل کالج کرتا ہے، اور اس کالج میں کون ہوتا ہے؟ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کے منتخب اراکین اور تمام ریاستی اسمبلیوں کے منتخب اراکین، اور ان کی مدت کار 5 سال ہوتی ہے۔ صدر بننے کے لیے کیا شرائط ہیں؟ بہت سیدھی سادھی 3 باتیں ہیں۔ پہلا، آپ ہندوستان کے شہری ہوں۔ دوسرا، آپ کی عمر کم از کم 35 سال ہو۔ اور تیسرا اور سب سے اہم، آپ آئین کی حفاظت کرنے کا حلف اٹھائیں۔ چلیں اب سب سے دلچسپ حصے کی طرف آتے ہیں۔ صدر کے اختیارات کیا ہیں؟ یہاں سے سوالات بننے کے امکانات بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو اپنی پوری توجہ یہاں مرکوز کریں۔ آئیے ان کے اختیارات کو دیکھتے ہیں۔ وہ پارلیمنٹ کا اجلاس بلاتے ہیں۔ پارلیمنٹ کوئی بھی قانون پاس کر لے، جب تک صدر صاحب کے دستخط نہ ہوں وہ قانون نہیں بن سکتا۔ سوچیں یہ کتنا بڑا اختیار ہے۔ اس کے علاوہ ملک کے سب سے بڑے عہدوں پر تقرریاں جیسے وزیر اعظم، سپریم کورٹ کے جج اور گورنرز، یہ سب صدر ہی کرتے ہیں۔ اور بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ صدر ہماری تینوں افواج کے سپریم کمانڈر ہیں۔ ان کے پاس عدالتی اختیارات بھی ہیں۔ وہ کسی مجرم کی سزا کو معاف یا کم کر سکتے ہیں، اور شاید سب سے بڑا اختیار، وہ ملک میں 3 مختلف قسم کی ایمرجنسی یعنی ہنگامی حالت کا اعلان کر سکتے ہیں، جس سے پورے ملک کا نظام بدل سکتا ہے۔ اب جب اتنے اختیارات ہیں تو ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ کیا ان اختیارات کا غلط استعمال نہیں ہو سکتا؟ اسی کے لیے ہمارے آئین نے ایک راستہ رکھا ہے جسے مواخذہ یا امپیچمنٹ کہتے ہیں۔ یہ وہ عمل ہے جس کے ذریعے آئین کی خلاف ورزی کرنے پر صدر کو ان کے عہدے سے ہٹایا جا سکتا ہے۔ اور یہ عمل اتنا آسان نہیں ہے۔ دیکھیں، پہلا قدم ہے کہ پارلیمنٹ کا کوئی بھی ایوان الزام عائد کرے، پھر دوسرا ایوان اس کی مکمل تحقیقات کرتا ہے، اور آخر میں صدر کو ہٹانے کے لیے دونوں ایوانوں کی 2/3 اکثریت یعنی سپر میجورٹی کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ہمارے آئین میں اختیار اور جواب دہی کے توازن کی ایک بہترین مثال ہے۔ اچھا، تو ہم نے برائے نام سربراہ کی بات کر لی۔ اب آتے ہیں حقیقی طاقت کے مرکز کی طرف، یعنی وزیر اعظم کے دفتر کی طرف۔ تو سب سے کلیدی نقطہ کیا ہے؟ جس سیاسی جماعت کو لوک سبھا کے انتخابات میں اکثریت ملتی ہے، صدر اسی کے رہنما کو وزیر اعظم بنانے کے پابند ہیں۔ پھر وزیر اعظم اپنی ٹیم بناتے ہیں، یعنی اپنے وزراء کا انتخاب کرتے ہیں، اور صدر ان کی تقرری کرتے ہیں، اور پھر یہی ٹیم مل کر حکومت چلاتی ہے۔ یہ وہ بنیادی فرق ہے جو کل کو ایک استاد کی حیثیت سے آپ کو اپنے طلباء کو بھی سمجھانا ہوگا۔ چلیں اب اس ساری گفتگو کو سمیٹتے ہیں۔ اب ہم ایک ایسی سلائیڈ دیکھیں گے جو امتحان سے پہلے آخری لمحات میں دہرانے کے لیے بالکل بہترین ہے۔ یہ ٹیبل دیکھیں، یہ آپ کے پورے سیشن کا نچوڑ ہے۔ صدر ریاست کے سربراہ ہیں، جبکہ وزیر اعظم حکومت کے سربراہ ہیں۔ صدر کا اختیار برائے نام ہے، وزیر اعظم کا حقیقی ہے۔ اس ٹیبل کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں یا اس کا ایک نوٹ ضرور بنا لیں، یہ آپ کے بہت کام آئے گا۔ اور آخر میں ایک سوال آپ سب کے لیے جو ایک اچھے استاد کی طرح سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ یہ جانتے ہوئے کہ صدر کے پاس ایمرجنسی جیسے بے پناہ اختیارات ہیں، ہمارا آئین اس بات کو کیسے یقینی بناتا ہے کہ طاقت اور ذمہ داری کے درمیان توازن ہمیشہ قائم رہے؟ اس سوال پر ضرور غور کیجیے گا، کیونکہ اس کا جواب ہمارے پورے جمہوری نظام کی روح کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم حکومت کی عاملہ شاخ جسے ایگزیکٹو برانچ کہتے ہیں اس کے اہم کرداروں کو سمجھیں گے، یعنی وزیر اعظم اور ان کی وزراء کی کونسل۔ یہ آپ کے امتحان کے لیے ایک بنیادی تصور ہے، تو اس پر دھیان دیں۔ تو یہ پورا عمل کام کیسے کرتا ہے؟ چلیے اسے قدم بقدم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے وزیر اعظم اپنی ٹیم بناتے ہیں۔ وہ اپنے ساتھیوں کا انتخاب کرتے ہوئے ان کے انتظامی تجربے، مہارت اور بھروسے کو دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا قدم یہ ہے کہ وزیر اعظم ہر وزیر کو ایک مخصوص محکمہ یعنی پورٹ فولیو سونپتے ہیں، اور آخر میں وزیر اعظم ہی وزراء کی کونسل کے تمام اجلاسوں کی صدارت کرتے ہیں، اور یہیں سے حکومت کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔
اچھا، اب اس کونسل کا اصل کام کیا ہے؟ ان کی ذمہ داری بہت بڑی اور وسیع ہے۔ یہ کونسل صرف پالیسیوں اور قوانین کے مسودے ہی نہیں بناتی، جیسے تعلیم یا صحت کی پالیسی، بلکہ پارلیمنٹ سے منظوری کے بعد ان پالیسیوں کو زمین پر نافذ کرنے کی بھی ذمہ دار ہوتی ہے۔ یعنی پالیسی بنانا اور اسے عملی جامہ پہنانا دونوں ہی ان کے کلیدی کام ہیں۔ چلیے اب آگے بڑھتے ہیں اور ایک ایسے تصور کو دیکھتے ہیں جو اہلیتی امتحانات میں اکثر پوچھا جاتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی اہم موضوع ہے، جمبو منسٹری کا اصول۔ یہ کب بنا اور کیوں اہم ہے، اس پر خاص توجہ دینی ہے، کیونکہ یہ سوال ٹیٹ میں بالکل آ سکتا ہے۔ تو یہ جمبو منسٹری آخر ہے کیا؟ دراصل یہ اصطلاح وزراء کی ایک ایسی کونسل کے لیے استعمال ہوتی ہے جو ضرورت سے زیادہ بڑی ہو۔ اس کی وجہ سے ایک اصول بنانے کی ضرورت پڑی تاکہ کونسل کا سائز محدود کیا جا سکے اور حکومت زیادہ مؤثر طریقے سے کام کر سکے۔ اور یہ ہے وہ اہم عدد جسے یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے آئین میں ایک ترمیم کی گئی۔ اس ترمیم کے ذریعے وزراء کی کونسل کا سائز لوک سبھا کے کل اراکین کے 15% تک محدود کر دیا گیا ہے۔ یہ امتحان کے لیے ایک بہت ہی اہم نکتہ ہے، اسے اپنی نوٹ بک میں ضرور لکھ لیں۔ اور دیکھیں، اس سلائیڈ کی سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ تصور سیدھا ہماری درسی کتاب سے لیا گیا ہے۔ کتاب صاف صاف بتاتی ہے کہ اس اصول کا مقصد بہت بڑی اور غیر مؤثر حکومتوں کو روکنا ہے۔ جب آپ استاد بنیں گے تو آپ کو بھی اسی کتاب کا حوالہ دینا ہوگا۔ یہ امتحان کے لیے ایک بنیادی معلومات ہے۔ تو حکومت تو بن گئی، لیکن سوال یہ ہے کہ اسے جواب دہ کون رکھے گا؟ کیا حکومت جو چاہے کر سکتی ہے؟ بالکل نہیں۔ یہیں پر پارلیمنٹ کا کردار سامنے آتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ مقننہ یعنی پارلیمنٹ عملہ پر اپنا کنٹرول کیسے رکھتی ہے۔ یہ جواب دہی کا مرکزی طریقہ کار ہے۔ پارلیمنٹ کے پاس اس کام کے لیے بنیادی طور پر 4 خاص اوزار ہیں۔ پہلا ہے بحث و مباحثہ، دوسرا ہے وقفہ سوالات، تیسرا وقفہ صفر، اور چوتھا جو سب سے طاقتور ہے وہ ہے عدم اعتماد کی تحریک۔ چلیے اب ہم ان میں سے ہر ایک کو تفصیل سے دیکھتے ہیں تاکہ انہیں اچھی طرح سمجھا جا سکے۔ پہلا اختیار بحث و مباحثہ۔ یہ صرف باتیں نہیں ہے، یہ پالیسیوں اور قوانین کی جانچ پڑتال کا ایک لازمی حصہ ہے۔ سوچئے، جب کوئی نیا تعلیمی قانون آتا ہے تو اس پر بحث ہوتی ہے تاکہ اس کی ہر خامی کو دور کیا جا سکے۔ یہ مباحثے اس لیے ضروری ہیں تاکہ بے عیب قوانین بنائے جا سکیں۔ دوسرا اختیار ہے وقفہ سوالات۔ اسے حکومت سے براہ راست پوچھ گچھ کا ایک سیشن سمجھیں۔ اس دوران وزراء کو پارلیمنٹ کے اراکین کے پوچھے گئے سوالات کے تسلی بخش جوابات دینا لازمی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی رکن وزیر تعلیم سے پوچھ سکتا ہے کہ نئے اسکول کیوں نہیں بنے۔ یہ حکومت کو اس کے فیصلوں کے لیے جواب دہ ٹھہرانے کا ایک بہت ہی مؤثر طریقہ ہے۔ تیسرا اختیار ہے وقفہ صفر۔ یہ پارلیمانی اجلاس میں عام طور پر دوپہر 12 بجے کے قریب ہوتا ہے۔ اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس دوران عوامی اہمیت کے کسی بھی مسئلے کو اٹھایا جا سکتا ہے، چاہے وہ سرکاری ایجنڈے پر ہو یا نہ ہو۔ مثال کے طور پر اگر ملک کے کسی حصے میں اچانک سیلاب آ جائے تو اس پر فوری بحث ہو سکتی ہے۔ یہ فوری مسائل پر بحث کے لیے ایک لچکدار ذریعہ ہے۔ اور اب آتے ہیں سب سے مؤثر اختیار پر، عدم اعتماد کی تحریک۔ یہ عملہ کی طاقت پر سب سے بڑا کنٹرول ہے۔ اس کے نتائج بہت بڑے ہو سکتے ہیں، جیسا کہ اس سلائیڈ پر نظر آ رہا ہے۔ یا تو تحریک ناکام ہوتی ہے اور حکومت بچ جاتی ہے، یا پھر کامیاب ہوتی ہے اور حکومت گر جاتی ہے۔ تو اہم نکتہ یہ ہے، اگر پارلیمنٹ کے اراکین کی اکثریت حکومت کی حمایت نہیں کرتی تو وہ عدم اعتماد کی تحریک پیش کر سکتے ہیں۔ اگر یہ تحریک کامیاب ہو جائے تو پوری وزراء کی کونسل کو استعفیٰ دینا پڑتا ہے، لیکن اگر تحریک ناکام ہو جائے تو حکومت اقتدار میں رہتی ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ حکومت کو ہمیشہ پارلیمنٹ کی حمایت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے سارے اہم نکات کو سمجھ لیا ہے۔ آئیے اب TET امتحان کے لیے ایک فوری نظر رسانی کرتے ہیں۔ یہ سب سے اہم نکات کا خلاصہ ہے جسے امتحان سے پہلے ضرور دیکھنا چاہیے۔ یہ ٹیبل آخری لمحات کی تیاری کے لیے بہترین ہے۔ آئیے جلدی سے دہرائیں۔ بحث و مباحثہ کس لیے ہے؟ پالیسیوں کی جانچ پڑتال کے لیے۔ وقفہ سوالات، وزراء کو براہ راست جواب دہ ٹھہرانے کے لیے۔ وقفہ صفر، عوامی اہمیت کے فوری معاملات اٹھانے کے لیے۔ اور عدم اعتماد کی تحریک، حکومت کی اکثریت کی حمایت کو جانچنے کے لیے۔ یہ خلاصہ یادداشت کے لیے بہترین ہے۔ اور اس طرح ہم نے سمجھا کہ ہمارا نظام کیسے کام کرتا ہے۔
اب جاتے جاتے میں ایک سوال چھوڑنا چاہتا ہوں، بالکل ویسا ہی جیسا ٹیٹ امتحان میں تنقیدی سوچ کو جانچنے کے لیے آ سکتا ہے۔ پارلیمانی کنٹرول کے ان 4 طریقوں میں عملی طور پر جواب دہی کو یقینی بنانے کے لیے سب سے مؤثر ذریعہ کون سا ہے اور کیوں؟ اس پر غور کریں، کیونکہ یہ آپ کی سمجھ کو مزید گہرا کرے گا اور امتحان میں بہتر جواب دینے میں مدد دے گا۔ مہاٹیٹ امتحان میں کامیابی کے لیے ہندوستانی عدلیہ کو سمجھیں کہ یہ ایک لازمی جزو ہے۔ تو آج ہم اسی اہم موضوع کو بالکل آسان بنانے والے ہیں تاکہ امتحان کے لیے ہماری تیاری بہترین ہو۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ تو ہمارے مستقبل کے اساتذہ خوش آمدید۔ ہمارا مقصد بہت واضح ہے، ہندوستانی عدالتی نظام کے وہ تمام اہم پہلو سمجھنا جو ٹیٹ امتحان میں ہماری کامیابی کی ضمانت بنے۔ اچھا، تو آج ہمارے سبق کا منصوبہ کیا ہے؟ دیکھیں، ہم 4 اہم چیزوں پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہمیں عدالتوں کی ضرورت ہی کیوں ہے، پھر انصاف کا ڈھانچہ کیسا ہے، اس کے بعد قانون کے محافظ کون ہیں یعنی ہمارے جج، اور آخر میں سپریم کورٹ کے پاس کیا اختیارات ہیں۔ تو آئیے اپنے پہلے اور سب سے بنیادی سوال سے شروع کرتے ہیں۔ آخر ہمیں عدالتوں کی ضرورت ہے ہی کیوں؟ یہ صرف چھوٹے موٹے جھگڑے حل کرنے کے لیے نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ عدالتیں ہمارے جمہوریت کی بنیاد ہیں۔ یہی وہ ادارہ ہے جو اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ ہمارا معاشرہ صحت مند رہے اور ہر شہری کو انصاف کی امید ہو۔ اچھا، اس سے پہلے کہ ہم نظام کی گہرائی میں اتریں، ایک بہت ہی بنیادی تصور کو سمجھنا ضروری ہے جس پر ٹیٹ امتحان میں اکثر سوال بنتا ہے۔ قانون کی حکمرانی یعنی رول آف لا، یہ کیا ہے؟ اگر یہ سمجھ میں آ گیا تو باقی پورا عدالتی نظام سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا۔ قانون کی حکمرانی کا مطلب بہت سادہ ہے، لیکن اس کی گہرائی بہت زیادہ ہے۔ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ کوئی بھی قانون سے بڑا نہیں، چاہے کوئی عام شہری ہو یا ملک کا سب سے بڑا عہدیدار، قانون کی نظر میں سب برابر ہیں۔ یہی وہ اصول ہے جس کی حفاظت ہماری عدلیہ کرتی ہے، اور اسی سے لوگوں کا نظام پر بھروسہ قائم ہوتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ عدلیہ کے 4 بڑے کام ہیں۔ پہلا، یہ تنازعات کو حل کرتی ہے۔ دوسرا، یہ ہمارے بنیادی حقوق کی محافظ ہے۔ تیسرا، یہ سماجی انصاف کو یقینی بناتی ہے۔ اور چوتھا، یہ چیک رکھتی ہے کہ حکومت خود قانون کے دائرے میں رہ کر کام کرے۔ چلیں اب نظام کے ڈھانچے کی بات کرتے ہیں۔ ہندوستان میں ایک مربوط عدالتی نظام ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس مرکز اور ریاستوں کے لیے الگ الگ عدالتیں نہیں ہیں، بلکہ ایک ہی اہرام جیسا جڑا ہوا ڈھانچہ ہے جو پورے ملک کے لیے کام کرتا ہے۔ یہ درجہ بندی ایک اہرام کی طرح ہے۔ سب سے نیچے ہیں ضلعی اور نچلی عدالتیں، جہاں زیادہ تر مقدمات شروع ہوتے ہیں۔ ان کے اوپر ریاستی سطح پر ہائی کورٹس ہیں، اور سب سے اوپر پورے ملک کے لیے ایک سپریم کورٹ ہے۔ ہائی کورٹ کے فیصلے نچلی عدالتوں پر اور سپریم کورٹ کے فیصلے ملک کی تمام عدالتوں پر لاگو ہوتے ہیں۔ سیدھا سادہ نظام ہے۔ اور یہ ہے ہمارے اس عدالتی احرام کی چوٹی، سپریم کورٹ آف انڈیا، جو دلی میں واقع ہے۔ یہ صرف ایک عمارت نہیں بلکہ ہمارے ملک میں انصاف کی سب سے بڑی اور آخری امید ہے۔ کوئی بھی نظام اتنا ہی اچھا ہوتا ہے جتنا اسے چلانے والے لوگ۔ تو اب ہم ان لوگوں پر بات کرتے ہیں جو اس نظام کو چلاتے ہیں، ہمارے جج، جو دراصل قانون کے محافظ ہیں۔ دیکھیں، عدلیہ کی آزادی سب سے زیادہ اہم ہے۔ ذرا سوچیں، اگر ججوں پر کسی سیاسی یا مالی دباؤ ہو تو کیا وہ غیر جانبداری سے فیصلہ کر پائیں گے؟ بالکل نہیں۔ اسی لیے ہمارے آئین نے ان کی آزادی کو یقینی بنانے کے لیے بہت خاص انتظامات کیے ہیں۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہیں۔ آئین ججوں کی آزادی کی حفاظت کیسے کرتا ہے؟ ان کا تقرر صدر کرتے ہیں۔ انہیں ہٹانے کا عمل انتہائی مشکل ہے۔ ان کی تنخواہوں ایک محفوظ فنڈ سے آتی ہیں جن پر پارلیمنٹ میں بحث نہیں ہو سکتی، اور انہیں اپنے فیصلوں پر ذاتی تنقید سے بھی تحفظ حاصل ہے۔ یہ سب مل کر انہیں بے خوفی سے کام کرنے کی طاقت دیتا ہے۔ اچھا جی، ٹیٹ امتحان کے نقطہ نظر سے یہ ٹیبل بہت اہم ہے، اس کو غور سے دیکھیں۔ خاص طور پر ریٹائرمنٹ کی عمر میں فرق کو نوٹ کریں۔ سپریم کورٹ کے لیے 65 سال اور ہائی کورٹ کے لیے 62 سال۔ یہ وہ سوال ہے جو اکثر امتحان میں آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے نظام کا ڈھانچہ اور ججوں کے کردار کو سمجھ لیا ہے۔ اب چلتے ہیں اپنے آخری حصے کی طرف، سپریم کورٹ کے مخصوص اختیارات اور کام کیا ہیں۔
سپریم کورٹ کے اختیارات بہت وسیع ہیں. یہ مرکز اور ریاستوں کے درمیان جھگڑے نمٹاتی ہے. یہ ہمارے بنیادی حقوق کی محافظ ہے. اگر کسی شہری کے حقوق کی خلاف ورزی ہو تو وہ براہ راست سپریم کورٹ جا سکتا ہے. یہ نچلی عدالتوں کے فیصلوں کا جائزہ لے سکتی ہے اور صدر کو اہم قانونی معاملات پر مشورہ بھی دیتی ہے. پچھلی کچھ دہائیوں میں ایک نیا تصور سامنے آیا ہے جسے جوڈیشل ایکٹیوزم یا عدالتی فعالیت کہتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ عدالت اب صرف مقدمات کا انتظار نہیں کرتی بلکہ معاشرے میں انصاف کو فروغ دینے کے لیے خود آگے بڑھ کر اقدامات کرتی ہے، خاص طور پر کمزور لوگوں کے لیے. اور اس عدالتی فعالیت کا سب سے بڑا ذریعہ بنی ہیں مفاد عامہ کی عرضیاں، یعنی پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشنز یا PILs. ان کی وجہ سے کوئی بھی شخص معاشرے کے کسی بڑے مسئلے کو لے کر براہ راست عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا سکتا ہے. اگر اس پورے سیشن سے صرف ایک بات یاد رکھنی ہو تو وہ یہ جملہ ہے: قانون کی حکمرانی کا تحفظ عدلیہ کرتی ہے. یہی وہ سچائی ہے جو ہمارے پورے جمہوری نظام کی بنیاد ہے. اس سیشن کے آخر میں ایک سوال میں سب کے لیے چھوڑ رہا ہوں. اس پر غور کریں کہ سپریم کورٹ صرف قانون کی کتاب نہیں پڑھتی بلکہ ہمارے آئین کی روح اور ضمیر کی بھی محافظ ہے. یہ سوچ آپ کو اس موضوع پر ایک گہری سمجھ دے گی. تو یاد ہے وہ پہلا سوال کہ حکومت کے فیصلے کو کون مسترد کر سکتا ہے؟ اس کا جواب عدلیہ کے سب سے بڑے اختیار میں چھپا ہے، جسے کہتے ہیں عدالتی نظر ثانی یا جوڈیشل ریویو. یہی وہ تصور ہے جو عدلیہ کو آئین کا محافظ بناتا ہے. اچھا، اس کا مطلب کیا ہے؟ بہت سادہ ہے. ملک میں آئین یعنی کانسٹیٹیوشن سب سے اوپر ہے. پارلیمنٹ کوئی قانون بنائے یا حکومت کوئی حکم جاری کرے، اسے آئین کے دائرے میں رہنا ہوگا، اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو عدالت کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اس قانون کو پوری طرح سے ختم کر دے. آپ اسے ایسے سمجھیں کہ عدلیہ ایک ریفری کی طرح ہے. وہ یہ دیکھتی ہے کہ حکومت اور پارلیمنٹ دونوں ٹیمیں آئین کے بنائے ہوئے اصولوں کے مطابق کھیل رہی ہیں یا نہیں. جہاں کوئی اصول توڑے گا، عدلیہ فوراً مداخلت کرے گی. اسی طاقت کو عدالتی نظر ثانی کہتے ہیں. تو اب جب ہم یہ سمجھ گئے ہیں کہ عدلیہ کے پاس کتنی بڑی طاقت ہے، تو آئیے اب دیکھتے ہیں کہ انصاف دینے کا یہ پورا نظام، یہ ڈھانچہ اصل میں کام کیسے کرتا ہے. دیکھیں، ہندوستان کا عدالتی نظام ایک ہیرارکی یعنی درجہ بندی پر بنا ہے. سب سے اوپر ہے سپریم کورٹ، جو پورے ملک کی سب سے بڑی عدالت ہے. اس کے نیچے آتی ہیں ہائی کورٹس، جو ہر ریاست کی سطح پر کام کرتی ہیں، اور پھر سب سے نچلی سطح پر ہے ضلعی عدالتیں. ایک عام شہری کا پہلا واسطہ زیادہ تر انہی نچلی عدالتوں سے ہی پڑتا ہے. اور جانتے ہیں، اس وقت پورے ملک میں 24 ہائی کورٹس کام کر رہی ہیں. ہر ہائی کورٹ کے سربراہ ایک چیف جسٹس ہوتے ہیں، اور ان تمام ججوں کا تقرر ملک کے صدر کرتے ہیں. یہاں ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے. ہائی کورٹ کا کام صرف مقدمے سننا نہیں ہے. اس کا ایک بہت اہم کام اپنے نیچے کی تمام عدالتوں کی نگرانی کرنا ہے، اور سب سے بڑھ کر ہم سب کے بنیادی حقوق کا تحفظ کرنا ہے. تو سوال یہ ہے کہ یہ عدالتیں کس طرح کے معاملات دیکھتی ہیں؟ بنیادی طور پر قانون کو 2 بڑی شاخوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. ایک ہے دیوانی قانون یعنی سول لا. اس کا تعلق لوگوں کے آپسی حقوق اور تنازعات سے ہوتا ہے، جیسے زمین کا جھگڑا، کرائے کا معاملہ یا طلاق وغیرہ. دوسری طرف ہے فوجداری قانون یعنی کرمنل لا. اس میں وہ کام آتے ہیں جنہیں سنگین جرم سمجھا جاتا ہے، جیسے چوری، ڈکیتی یا قتل. فوجداری مقدمات میں کارروائی کا پہلا قدم عام طور پر پولیس کے پاس فرسٹ انفارمیشن رپورٹ یعنی FIR درج کروانا ہوتا ہے. اس کے بعد پولیس اپنی تحقیقات کرتی ہے اور پھر معاملہ عدالت تک پہنچتا ہے. لیکن عدلیہ کا کام صرف حکومت اور جرائم تک ہی نہیں ہے. یہ عام آدمی کو انصاف فراہم کرنے کا بھی ایک بہت طاقتور ذریعہ ہے. آئیے دیکھتے ہیں کیسے. یہ ہے پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن یعنی PIL. یہ ایک بہت ہی زبردست ٹول ہے. اس کے ذریعے کوئی بھی شخص یا کوئی بھی تنظیم پورے سماج یا کسی بڑے گروپ کے فائدے کے لیے عدالت جا سکتی ہے. ضروری نہیں کہ اس کا اپنا ذاتی کوئی نقصان ہوا ہو. اچھا، اس کا اثر کتنا بڑا ہو سکتا ہے؟ اس کی ایک بہترین مثال ہمارے انتخابی نظام میں شفافیت ہے. عوامی مفاد میں دائر ایک درخواست پر ہی عدالت نے یہ حکم دیا تھا کہ الیکشن لڑنے والے ہر امیدوار کو اپنی جائیداد اور تعلیم کی تفصیلات بتانی ہوں گی. سوچئے، اس ایک فیصلے نے ہماری جمہوریت کو کتنا مضبوط کیا.
تو چلیے اب ساری باتوں کو سمیٹتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ آخر ہندوستانی معاشرے میں عدلیہ کا کردار اتنا اہم کیوں ہے۔ یہ نکات بالکل واضح کرتے ہیں کہ ایک مضبوط اور آزاد عدلیہ کسی بھی ملک کے لیے کتنی ضروری ہے۔ یہ نہ صرف ہماری اور آپ کی آزادی کی حفاظت کرتی ہے بلکہ پورے جمہوری ڈھانچے کو بھی قائم رکھتی ہے، اور اسی وجہ سے لوگوں کا قانون پر بھروسہ بڑھتا ہے۔ لیکن آخر میں ایک سوال، اور یہ بہت اہم سوال ہے۔ ہم نے یہ تو دیکھ لیا کہ عدلیہ کا کام حکومت اور طاقتور لوگوں کو جوابدہ بنانا ہے، لیکن کبھی یہ سوچا ہے کہ خود عدلیہ کو کون جواب دہ ٹھہراتا ہے؟ اس پر غور ضرور کیجیے گا۔ خوش آمدید مہاراشٹر ٹیچر اہلیتی ٹیسٹ یعنی ٹیٹ کی تیاری کے لیے یہ ایک خاص سیشن ہے۔ آج ہم ریاستی حکومت کے پورے ڈھانچے کو سمجھیں گے ایک دم آسان طریقے سے، تاکہ امتحان میں کوئی بھی سوال آپ کو مشکل نہ لگے۔ آئیے اس اہم موضوع کی گہرائی میں اترتے ہیں اور اسے بالکل آسان بنا دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے ریاست کے قانون ساز اسمبلی کی، یعنی وہ جگہ جہاں ریاست کے تمام اہم قانون بنائے جاتے ہیں۔ اسکرین پر جو آپ عمارت دیکھ رہے ہیں یہ ہے ودھان بھون۔ یہ صرف ایک عمارت نہیں، سمجھیں کہ یہ مہاراشٹر کی جمہوریت کا مرکز ہے۔ یہیں پر وہ تمام بڑے فیصلے ہوتے ہیں جو ہماری روزمرہ کی زندگی پر سیدھا اثر ڈالتے ہیں۔ اور یہیں پر ایک بہت اہم بات سامنے آتی ہے۔ مہاراشٹر کی جو مقنن آئینہ وہ 2 ایوانی ہے، یعنی بائی کیمرل۔ یہ لفظ ٹیٹ امتحان کے لیے بہت اہم ہے، اسے یاد رکھیے گا۔ آسان لفظوں میں اس کا مطلب یہ ہے کہ قانون بنانے کے لیے ایک نہیں بلکہ 2 الگ الگ ہاؤسز یعنی ایوان ہیں۔ بھئی ایسا کیوں ہے؟ تاکہ کسی بھی قانون پر زیادہ گہرائی سے سوچا جا سکے اور جلد بازی میں کوئی غلط فیصلہ نہ ہو۔ تو یہ 2 ایوان ہیں، ودھان سبھا اور ودھان پریشد۔ چلیے اب ان دونوں کا موازنہ کرتے ہیں تاکہ ان کے بیچ کا فرق بالکل صاف ہو جائے۔ یہ فرق سمجھنا امتحان میں کامیابی کے لیے بہت ضروری ہے۔ ذرا اس ٹیبل کو غور سے دیکھیں۔ ودھان سبھا کو پہلا ایوان کہتے ہیں۔ اس کی مدت ہوتی ہے صرف 5 سال، اس لیے اسے عارضی ایوان کہا جاتا ہے۔ اس کے بالکل برعکس ودھان پریشد ایک مستقل ایوان ہے۔ یہ کبھی بھی پوری طرح ختم نہیں ہوتا۔ اس کے کچھ ممبران ہر 2 سال بعد ریٹائر ہو جاتے ہیں اور نئے آ جاتے ہیں۔ اب دوسرا بڑا فرق دیکھیں، ودھان سبھا کے ممبران کو عوام یعنی ہم اور آپ براہ راست ووٹ دے کر چنتے ہیں، جبکہ ودھان پریشد کے ممبران بالواسطہ طور پر چنے جاتے ہیں یا نامزد کیے جاتے ہیں۔ اس نمبر کو ذہن میں بٹھا لیں، ودھان سبھا میں ٹھیک 288 ممبران ہوتے ہیں۔ یہ ایک ایسا فیکٹ ہے جو اکثر امتحان میں پوچھ لیا جاتا ہے، 288۔ اور ودھان پریشد میں کتنے ہیں؟ 78 ممبران۔ تو یہ 2 نمبرز آپ کو پکے یاد رکھنے ہیں، ودھان سبھا کے لیے 288 اور ودھان پریشد کے لیے 78۔ اچھا، ودھان سبھا کے بارے میں کچھ اور ضروری باتیں بھی جان لیں۔ جیسا کہ ہم نے بات کی، اس کی مدت 5 سال ہے۔ ممبر بننے کے لیے کم سے کم عمر 25 سال ہونی چاہیے۔ سماجی انصاف کے لیے آئین نے درج فہرست ذاتوں اور قبائل کے لیے کچھ سیٹیں ریزرو کی ہیں۔ اور ہاں، ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ اگر گورنر کو لگے کہ اینگلو انڈین کمیونٹی کی نمائندگی کم ہے تو وہ اس کمیونٹی سے ایک ممبر کو نامزد کر سکتے ہیں۔ قانون بنانے والے شعبے کے بعد اب ہم حکومت کی دوسری اہم شاخ یعنی انتظامیہ کی طرف آتے ہیں۔ یہاں 2 سب سے اہم عہدے ہیں، ایک گورنر کا اور دوسرا وزیر اعلیٰ کا۔ یہ فرق سمجھنا بہت ضروری ہے۔ گورنر ریاست کا رسمی سربراہ ہوتا ہے، مطلب نام کا ہیڈ، جنہیں ہندوستان کے صدر مقرر کرتے ہیں، لیکن اصل طاقت، اصل انتظامی اختیارات حقیقی سربراہ کے پاس ہوتے ہیں۔ اور وہ کون ہوتا ہے؟ وزیر اعلیٰ۔ وزیر اعلیٰ وہ شخص ہوتا ہے جو ودھان سبھا میں اکثریتی پارٹی یا اتحاد کا لیڈر ہو۔ تو پھر گورنر کے اہم کام کیا ہیں؟ وہ ریاست میں صدر کے نمائندے ہوتے ہیں۔ جب بھی کوئی بل دونوں آوانوں سے پاس ہو جاتا ہے تو وہ قانون تبھی بنتا ہے جب گورنر اس پر دستخط کر دیں۔ وہی مقننہ کے اجلاس بلاتے ہیں، اور اگر اسمبلی کا سیشن نہ چل رہا ہو اور کسی قانون کی فوراً ضرورت پڑ جائے تو وہ آرڈیننس بھی جاری کر سکتے ہیں۔ چلیے اب بات کرتے ہیں ریاست کے سب سے طاقتور انتظامی عہدے کی، یعنی وزیر اعلیٰ کی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ان کا کردار اور ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے کام کو ہم 4 آسان مرحلوں میں سمجھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلا قدم، وہ اپنی ٹیم یعنی وزراء کی کونسل بناتے ہیں۔ دوسرا قدم، وہ ہر وزیر کو اس کا محکمہ یعنی پورٹ فولیو دیتے ہیں، جیسے کوئی وزیر تعلیم بنتا ہے تو کوئی وزیر صحت۔ تیسرا قدم، وہ تمام وزارتوں کے بیچ میں تال میل بٹھاتے ہیں تاکہ حکومت مل کر ایک ٹیم کی طرح کام کرے۔ اور چوتھا اور سب سے اہم قدم، وہ پوری ریاست کی قیادت کرتے ہیں اور عوام کی بھلائی کے لیے نئی پالیسیاں بناتے ہیں۔ ٹھیک ہے مستقبل کے اساتذہ،
अब तक जो कुछ हमने पढ़ा है उसे परखने का वक्त आ गया है। एक छोटे से क्विज के लिए तैयार हो जाएं। देखते हैं आपको कितना याद रहा। पहला सवाल स्क्रीन पर है। महाराष्ट्र मुकन्नना का सरमाई इजलास यानी विंटर सेशन कहाँ होता है? आपके ऑप्शंस हैं मुंबई, नागपुर, पुणे या औरंगाबाद। जरा सोचिए, ये एक बहुत अहम सवाल है। और सही जवाब है बे, नागपुर। ये बात याद रखें, बजट और मानसून सेशन मुंबई में होते हैं, लेकिन विंटर सेशन हमेशा नागपुर में होता है, जिसे रियासत की दूसरी राजधानी भी कहते हैं। सवाल नंबर 2, किसी भी रियासत के गवर्नर को कौन मुकर्रर करता है? आपके ऑप्शंस अलिफ वजीर आला, बे सदर, जीम वजीर आजम या दाल चीफ जस्टिस। याद करें अभी हमने क्या बात की थी? बिल्कुल सही जवाब है बे, सदर। गवर्नर का तकर्रुर हिंदुस्तान के सदर 5 साल की मुद्दत के लिए करते हैं और गवर्नर सदर की रजामंदी तक ही अपने ओहदे पर रहते हैं। और ये रहा आखिरी सवाल, रियासती मुकन्ना का इजलास बुलाने का इख्तियार किसके पास होता है? वजीर आला, गवर्नर, सदर या स्पीकर? और इसका भी दुरुस्त जवाब है बे, गवर्नर। हालांकि वजीर आला और काबीना सिफारिश करते हैं, लेकिन आईनी तौर पर इजलास बुलाने का हक गवर्नर के पास ही होता है। बहुत खूब। तो चलिए इम्तिहान के लिए सबसे अहम बातें एक बार फिर जल्दी से दोहरा लेते हैं। विधानसभा 288 मेंबर्स, 5 साल की मुद्दत। विधान परिषद 78 मेंबर्स और ये एक मुस्तकिल ऐवान है। गवर्नर रस्मी सरबराह हैं और वजीर आला हकीकी सरबराह। और हाँ, सरमाई इजलास हमेशा नागपुर में होता है। इन बातों को बिल्कुल पक्का कर लें। जैसा कि आप सब एक उस्ताद बनने जा रहे हैं, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। आपका काम सिर्फ मालूमात देना नहीं, बल्कि अपने तालिब इल्मों में इल्म की प्यास जगाना है। आप सब के लिए मेरी तरफ से नेक ख्वाहिशात। और आखिर में मैं आपके लिए एक सवाल छोड़े जा रहा हूं। हमने हुकूमत का ढांचा तो समझ लिया, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक नया ख्याल यानी एक बिल इन ऐवानों से गुजरकर आखिरकार एक कानून कैसे बनता है? इस पर जरूर सोचेगा और तहकीक कीजिएगा। अपनी तैयारी जारी रखें, कामयाबी आपका इंतजार कर रही है। अस्सलामुअलैकुम। इरशाद वानवाद की तरफ से सबको खुशामदीद, ख़ास तौर पर वो सब जो टीचर एहलियती टेस्ट यानी टेट की तैयारी में लगे हुए हैं। आज का हमारा ये सेशन ब्यूरोक्रेसी के मौजू पर है। अरे ये वही निज़ाम है जो असल में हुकूमत को चलाता है, और इसे समझना इम्तिहान में कामयाबी के लिए समझे बेहद ज़रूरी है। तो फिर तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? ये रहा हमारा रोड मैप। हम बिल्कुल शुरू से ब्यूरोक्रेसी को समझेंगे, फिर उसकी ख़ास बातें जानेंगे, हिंदुस्तान में इसका पूरा सिस्टम देखेंगे, और हाँ, आखिर में वो सबसे अहम पॉइंट्स जो इम्तिहान में सीधे सीधे काम आएंगे उनका खुलासा करेंगे। इस तरह पूरा टॉपिक जहन में बैठ जाएगा। अच्छा, तो सबसे पहला सवाल जो जहन में आता है, ये ब्यूरोक्रेसी या नौकरशाही है क्या आखिर? बहुत आसान लफ्ज़ों में, ये हुकूमत का वो बाजू है जो पॉलिसियों और मंसूबों को कागज़ से उतारकर हकीकत में बदलता है। यानी जब हुकूमत कोई कानून बनाती है ना, तो यही वो निज़ाम है जो इससे ज़मीन पर नाफिज करता है। इसे सोल सर्विसेज भी कहते हैं। इसको ऐसे समझें कि अगर हुकूमत मुल्क का दिमाग है जो सोचता है और फैसले करता है, तो ब्यूरोक्रेसी वो हाथ पांव हैं जो इन फैसलों पर अमल करवाते हैं। ये हुक्मरानी की असल मशीनरी है जो हर वक्त चलती रहती है। और ये कोई ख्याली चीज़ नहीं है। ये वो लोग हैं जिन्हें हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं। जब हम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, म्यूनिसिपल कमिश्नर या फाइनेंस सेक्रेटरी जैसे ओहदों का नाम सुनते हैं, तो दरअसल हम ब्यूरोक्रेसी की ही बात कर रहे होते हैं। यही वो अफसरान हैं जो हमारे शहरों और ज़िलों में हुकूमत के कामों को चला रहे हैं। चलें अब आगे बढ़ते हैं। अब हम ब्यूरोक्रेसी की उन 3 बुनियादी खुसूसियात पर बात करेंगे जिनको समझना इम्तिहान के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मारूजी सवालात अक्सर यहीं से बनते हैं। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा। इसकी पहली और शायद सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये एक मुस्तकिल निज़ाम है। ज़रा सोचें, हर 5 साल में इलेक्शंस होते हैं, हुकूमतें बदल जाती हैं, नए वज़ीर आज़म और वुज़रा आ जाते हैं, लेकिन मुल्क का निज़ाम तो नहीं रुकता, है ना? क्यों? क्योंकि ये ब्यूरोक्रेसी, ये सिविल सर्वेंट्स अपनी जगह कायम रहते हैं। यही चीज़ हमारे पूरे सियासी निज़ाम को एक इस्तेहकाम देती है।
یہ نکتہ بہت اہم ہے۔ ایک سول سرونٹ سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ سیاسی طور پر بالکل غیر جانبدار رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کسی بھی پارٹی کی ہو، پالیسی کسی بھی نظریے کی ہو، ان کا کام ہے کہ وہ اسے پوری ایمانداری اور کارکردگی سے نافذ کریں۔ ان کی وفاداری کسی سیاسی جماعت سے نہیں، بلکہ صرف اور صرف ریاست سے ہوتی ہے۔ اور تیسرا اصول ہے گمنامی، جسے انونیمٹی کہتے ہیں۔ مطلب سول سرونٹس پردے کے پیچھے رہ کر اپنا کام کرتے ہیں۔ اگر کوئی پالیسی کامیاب ہوتی ہے یا ناکام تو اس کی تعریف یا تنقید کا سامنا عوام کے سامنے وزیر کو کرنا پڑتا ہے۔ وزیر ہی پارلیمنٹ کو جواب دہ ہوتا ہے، جبکہ سول سرونٹ خاموشی سے اپنا کام جاری رکھتا ہے۔ یہ سلائیڈ دونوں کے فرق کو بالکل صاف کر دیتی ہے۔ ایک طرف ہیں سیاسی ایگزیکٹو، یعنی ہمارے وزراء جو عوام کے ووٹ سے آتے ہیں اور جن کا وقت مقرر ہوتا ہے، اور دوسری طرف ہے مستقل ایگزیکٹو، یعنی ہمارے سول سرونٹس جو امتحان پاس کر کے میرٹ پر آتے ہیں اور حکومتیں بدلنے کے باوجود اپنی نوکری پر قائم رہتے ہیں۔ اچھا، اب جب ہم نے یہ بنیادی اصول سمجھ لیے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ہندوستان میں ان سول سروسز کا پورا ڈھانچہ کیسا ہے۔ یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ یہ نظام آخر منظم کیسے ہوتا ہے۔ دیکھیں، ہندوستان میں سول سروسز کو موٹے طور پر 3 حصوں میں بانٹا گیا ہے۔ سب سے اوپر ہیں آل انڈیا سروسز، جیسے IAS اور IPS۔ ان کی بھرتی تو مرکزی حکومت کرتی ہے، لیکن یہ مرکز اور ریاستوں دونوں جگہ کام کر سکتے ہیں۔ پھر آتی ہیں یونین یا سینٹرل سروسز، جو صرف اور صرف مرکزی حکومت کے لیے کام کرتی ہیں، جیسے کہ ہمارے سفارتکار، اور آخر میں ہر ریاست کی اپنی اسٹیٹ سول سروسز ہوتی ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ ان اہم عہدوں پر لوگ آتے کیسے ہیں؟ ظاہر ہے ایک بہت ہی سخت مقابلے کے امتحان کے ذریعے۔ مرکزی سطح پر UPSC اور ریاستی سطح پر پبلک سروس کمیشنز یہ امتحان منعقد کرواتے ہیں۔ ان کا مقصد ہی یہ ہے کہ صرف سب سے قابل اور اہل لوگوں کو میرٹ کی بنیاد پر چنا جائے تاکہ نظام بہترین طریقے سے چل سکے۔ تو اصل بات یہ ہے، بیوروکریسی صرف ایک انتظامی ڈھانچہ نہیں ہے، اس کی اہمیت اس سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ سماجی ترقی اور سیاسی استحکام کی بنیاد ہے۔ اب ہم ذرا یہ سمجھیں گے کہ اس کا کردار کتنا بڑا ہے اور سیاسی لیڈرشپ کے ساتھ اس کا رشتہ کیسا ہے۔ بیوروکریسی سماجی تبدیلی کا سب سے طاقتور ذریعہ ہے۔ سوچیں، خواتین کو بااختیار بنانے کی اسکیمیں، پسماندہ طبقات کی بھلائی کے منصوبے یا ریزرویشن پالیسی، ان سب کو زمین پر کون اتارتا ہے؟ یہی نظام۔ اس کے علاوہ ہمیں جو پانی، ٹرانسپورٹ اور صحت کی بنیادی سہولیات ملتی ہیں، ان سب کی فراہمی بھی اسی کی ذمہ داری ہے۔ یہ جملہ وزیر اور سول سرونٹ کے تعلق کی بہترین مثال ہے۔ دیکھیں، فیصلہ کرنے کا اختیار تو وزیر کا ہے، وہی سیاسی سربراہ ہیں، لیکن یہ فیصلہ وہ ہوا میں نہیں کرتا۔ اس فیصلے کے پیچھے وہ گہری معلومات، اعداد و شمار اور سالوں کا تجربہ ہوتا ہے جو سول سرونٹس فراہم کرتے ہیں۔ یہ ایک ٹیم ورک کی طرح ہے۔ اور اب ہم آ گئے ہیں اپنے سبق کے آخری اور سب سے اہم حصے پر۔ سمجھ لیں کہ یہ آپ کی فائنل ریویژن چیک لسٹ ہے۔ ان نکات کو اپنے ذہن میں بالکل پکا کر لیں، امتحان کے لیے یہ سب سے ضروری ہیں۔ تو چلیں جلدی سے ان 5 اہم ترین نکات کو دہرا لیتے ہیں۔ 1. بیوروکریسی مستقل انتظامیہ ہے۔ 2. اس کی 3 خصوصیات یاد رکھیں: مستقل، غیر جانبدار اور گمنام۔ 3. اس کی 3 قسمیں ہیں: آل انڈیا، یونین اور اسٹیٹ۔ 4. اس کا کام استحکام اور سماجی تبدیلی لانا ہے۔ اور 5. جواب دہ وزیر ہے لیکن معلومات اور مشورہ سول سرونٹ دیتا ہے۔ بس یہ 5 نکات اس پورے موضوع کا نچوڑ ہیں۔ جاتے جاتے ایک سوال آپ کے لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں، ذرا اس پر سوچئے گا کہ یہ جو سیاسی غیر جانبداری کا اصول ہے، یہ کس طرح اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ حکومت کا کام بغیر رکے چلتا رہے، چاہے الیکشن میں کوئی بھی جیتے یا ہارے۔ اس پر غور کرنے سے آپ کا کانسیپٹ اور بھی مضبوط ہوگا۔ اپنی تیاری جاری رکھیں، اگلے سیشن میں پھر ملاقات ہوگی۔